बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबल ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, दुनिया में दो बड़ी जंगें हुई, एक पाकिस्तान इंडिया की, एक ईरान इसराइल की। ये जंगें अपने इख्तिताम को पहुंची, सीज़ फायर हो गए, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में जारी जंगों की अगर बात की जाए, जो कि खसूसन PTI और एस्टैब्लिशमेंट की जंग है, बड़े अरसे से चल रही है, कोई हल इसका निकल नहीं पा रहा। PTI को मज़ीद दीवार से लगाया जा रहा है और PTI के कुछ ऐसे फैसले भी हैं जो इनका बाइस बन रहे हैं। क्या PTI अपने लिए कोई हल निकाल पाएगी? क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या इस्टेब्लिशमेंट कुछ उन्हें ब्रीथिंग स्पेस देगी? आज इस पर बात करते हैं। खसूसन जब से मखसूस नशिस्तें मिली हैं, 27वीं तरमीम के हवाले से भी बहुत बात की जा रही है। ये 27वीं तरमीम आएगी तो ये कैसी होगी, इसमें किन मामलात को एड्रेस किया जाएगा, ये भी हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़मीर हैदर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हामिद अल मशरकी साहब ने, हमारे साथ मौजूद होंगे हमाद हसन साहब। तीनों मौजज़ मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू ज़मीर साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या PTI अपने लिए स्पेस बना पाएगी? एक घुटन की फ़ज़ा है और काफ़ी अरसे से PTI लड़ रही है। डू यू थिंक कि अब जो है कुछ ना कुछ मामलात में हिल जो लोग ही अवामी तहरीक का कह रहे हैं, वो अवामी तहरीक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? आपका रेफरेंस इस फैसले के बाद जी, जो उनकी सीटें रिजर्व सीटें जो छिन गई, देखिए मुझे तो खैर पहले भी इतनी कोई जानदार तहरीक नज़र नहीं आ रही थी। उसकी ये वजह नहीं है कि वर्कर चार्ज नहीं है, वर्कर तैयार नहीं है। वर्कर है, वर्कर चीख रहा है कि हमें कोई एक ऐसा लीडर मिल जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं। कोई लीडर कोई बाहर हो ऐसा जो कि हमें लीड कर सके, लेकर चले। लेकिन इन लीडर्स में आपस के जो बयानात, मतलब एक फैमिली है खान साहब की, एक उनके लीडर्स हैं, हैंड पैक्ड लीडर्स हैं, हैंड पैक्ड ऑफिस बेयरर्स हैं। इमरान खान साहब ने पिक किए हुए ना, ये कोई वोट से तो नहीं आए हुए कि जी KP का जो कौन होगा सदर पार्टी का। जी। तो खान साहब ने पिक किए हैं, लेकिन अब वो डिस्क्रेडिट होते जा रहे हैं। लोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। कुछ तो कम्युनिकेशन गैप है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन पहले भी हमने देखा है कि लीडर्स जेल में बैठे होते हैं और तहरीकें उनकी कामयाब होती हैं, बाहर चलाते हैं, वो तहरीक कामयाब होती है। लेकिन यहाँ पे लीडर जेल में है, वो कमिटेड है पूरे कॉज के साथ, जिस कॉज के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। वर्कर उसका कमिटेड है उस कॉज के साथ, वर्कर निकलने को भी तैयार है। लेकिन जो कनेक्ट है बीच में, वो है लीडरशिप का, कि कौन सी लीडरशिप है जो बाहर, जो कि इमरान खान साहब के जो विजन और उसके मुताबिक उनको लेकर चले, आगे लेकर चले। हमने देखा 2 एहतजाज हुए जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, और पहले में वो अली अमीन गंडापुर साहब, वो पता नहीं कितने ही ज़िले और पता नहीं कितने पैदल चल कर वो कहीं से नमूदार हो गए। दूसरे में यकीनन देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बंदा इस वक्त अगर कहीं से आया है अभी तक तो KP से, और आइंदा भी आएगा तो KP से आएगा। तो लेकिन अब KP वाले भी ऑफ कोर्स मतलब वो भी मतलब परेशान है ना, क्योंकि अब हमेशा ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप तहरीक लेकर आएं, बंदे मरवाएं और वापस आ जाएं। व्हाट डू यू थिंक कि जिस तरह का फोर्स का यूज़ किया गया है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लीडरशिप निकले, हमने ये देखा कि लीडरशिप भी नहीं निकली, लेकिन उसके साथ साथ जो निकले उनको फिर जिस तरह से भेजा गया वो भी एक तारीखी मामला। डू यू थिंक कि उसके होते हुए कोई ऐसी हिम्मत करेगा कि दोबारा से लाओ लश्कर लेके आ जाए डी चौक पर? देखें, बात यह है कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक हालात में लोग निकलते हैं। लोगों को जब कोई कॉज होता है ना, कॉज मतलब जिसके लिए लोग उस कॉज को मान चुके हैं कि बस यही अल्टीमेट है और यही गोल है, अगर इस तरफ पहुंचना है, इस तक पहुंचना है, तो शायद कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। और लोग तैयार थे ना, पहले भी तो आए थे, लोग अभी भी आने को तैयार हैं। लेकिन अब वो देखते हैं कि लीडरशिप एक दूसरे के साथ जिस तरह का उनका रवैया है, फैमिली है, मैं समझता हूँ अलीमा खान साहिबा हो गई या बुशरा बीबी हो गई या दीगर बहनें हो गई, वो फैमिली है, उनका एक कंसर्न है कि हमारे भाई को बाहर
نکلنا چاہیے. ان کا ایک کنسرن ہے, جینوئن کنسرن ہے, بلڈ ریلیشن ہے. لیکن اگر وہ آ کے پالیٹکس کریں گی تو ہو سکتا ہے جو الیکٹڈ پالیٹیشینز ہیں, جو الیکٹڈ ہیں, جو کہ مینڈیٹ لے کے آئیں, ان کو پرابلم ہو. جو الیکٹڈ نہیں ہیں لیکن اتنے عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کو پرابلم ہو. تو بات یہ ہے کہ جو ڈسکنیکٹ ہے بٹوین دا پیپل, دا ورکر اینڈ دا لیڈرشپ, دیٹ از دا ریزن جہاں پہ مجھے کوئی اتنی کامیاب تحریک نظر نہیں آتی. ڈاکٹر حامد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اگر کوئی ڈفرینس کریٹ کرنا ہے تو اس کو کیا اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی؟ کیونکہ جو بظاہر اسٹریٹجی انہوں نے اناؤنس کی ہے وہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. ڈو یو تھنک کہ اس دفعہ کوئی ڈفرینس کریٹ کر پائیں گے وہ؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ آیا وہ اتنا ویل پریڈکٹڈ تھا اور جس انداز میں تھا کہ اس کے اندر پی ٹی آئی کے ورکر کو بھی پتا تھا, لیڈرشپ کو بھی پتا تھا, وکلاء کو بھی پتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ورکر انٹیکٹ پی ٹی آئی کے ساتھ رہا ہے, میرا نہیں خیال ہم نے اپنے دور میں کسی بھی ورکر کو اتنا کمیٹڈ دیکھا ہو. لیڈرشپ کی جہاں تک بات آتی ہے, ہمیں حقیقت ایک سمجھنی ہوگی, علی امین گنڈا پور صاحب کے علاوہ کوئی بھی لیڈرشپ, پنجاب کی ساری لیڈرشپ تو جیلوں میں بند ہے. ٹھیک ہے, اب ہم پنجاب کے اندر کوئی چھوٹی سی موومنٹ ہوتی ہے, میں نام نہیں لوں گا, تو اگلے دن وہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں. سو اس حوالے سے بنیادی طور پر جس طرح کی سختی یا جس طرح کا کریک ڈاؤن پی ٹی آئی برداشت کر رہی ہے یا دیکھ رہی ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی بھی جمہوریت میں اس طرح ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ, جو ہم نے دیکھا ہے. ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات آتی ہے فیملی کی اور اس کی اسٹریٹجی کی, تو فیملی کی تو اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی کسی نہ قانونی راستہ کوئی نکل آئے, ڈائیلاگ سے راستہ نکل آئے, کوئی باہر کا پریشر ڈال کے راستہ نکل آئے. فیملی تو پولیٹیکل راستہ دیکھ ہی نہیں رہی, نہ فیملی اس طرف جانا چاہ رہی ہے کہ جی ہم کسی دھرنے کو یا کسی احتجاج کو یا جلسے کو لیڈ کریں. سو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی یا اس کی لیڈرشپ فیملی کو بلیم کر سکتی ہے. فیملی کا بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ جی عدالتوں سے ریلیف مل جائے, یا جناب ہمیں پریشر کے ذریعے یا انٹرنیشنل پریشر کے ذریعے یا کوئی ڈائیلاگ کے ذریعے, جو تینوں چیزیں ٹپیکل احتجاجی سیاست سے ہٹ کے ہیں. اچھا, اب چوتھی چیز آ جاتی ہے احتجاج کی. جب کے پی کے میں ہم نے دیکھا انہیں جنید اکبر صاحب کو رسپانسبلٹی دی تو اس کے اندر بالکل پارٹی کے اندر بڑے اختلافات آ گئے. بنیادی طور پر میرا خیال یہ کہ علی امین گنڈا پور ہوں یا کوئی بھی ہو, جب آپ ایک وزارت اعلیٰ پہ ہیں یا آپ ایک ایسے منصب پہ ہیں جو گورنمنٹ کا ہے, تو اس کے ساتھ آپ, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی بھی احتجاجی سیاست کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں. نہ تو ہمارے ہاں اس طرح کی مثال ہے, نہ ہی میرا خیال ہے کوئی اس کو پبلکلی بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. آئیڈیل سچویشن یہی ہوتی ہے کہ ان کی کوئی اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ سامنے آئے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کیا, لیکن حامد صاحب جب لیڈرشپ خود بینیفیشری ہے سارے سسٹم کی, تو وہ پھر کس طرح سے جو ہے کوئی بھی ایسی تحریک کو کامیاب بنا سکے گی؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کا نام کیوں لیتا ہوں؟ کیونکہ وہ اتنے بینیفیشری نہیں ہوتے ہیں, وہ کمیٹیڈ ہوتے ہیں, وہ زیادہ گراس روٹ جو ورکر ہے اس سے زیادہ ان کانٹیکٹ ہوتے ہیں, ان ٹچ ہوتے ہیں. اور ایک چیز اور ہے کہ وہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب عین وقت پہ چھوڑ کے آ گئے یا بہت ساری لیڈرشپ غائب ہوگی, تو اس طرح کی لیڈرشپ کا غائب ہونا یا چھوڑ کے آنے کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, اور ان کے اندر وہ ایک حوصلہ ہمت ہوتا ہے کہ وہ زیادہ پریشر برداشت کر سکے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے, اگر میں مستقبل کے حوالے سے دیکھوں تو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ اسپیس بنانی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ہی کوئی ان کو جگہ ملے گی پولیٹیکل اسپیس کے لیے. وجہ یہ ہے, ادروائز کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ خود اب خطرے میں نظر آ رہی ہے. یہ جو فیصلہ آیا ہے, مطلب بیکاز فیصلہ آ گیا ہے, پبلک پراپرٹی ہے, مایوس کن فیصلہ ہے, بے شمار وہ لیکوناز ہیں لیگلی اس کے اندر, جتنا میں قانون کو سمجھتا ہوں اتنی اس میں خامیاں خوبیاں نکل رہی ہیں کہ بندہ اس پہ کیا بات کرے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ اس کے بعد اب کے پی کے کی حکومت بھی خطرے میں ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا علی امین گنڈا پور اسی حکومت کے ساتھ چلیں گے یا خود اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف چلے جائیں گے. ابھی تو مجھے کوئی آئندہ کے پی کے میں آئینی بحران بھی آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس صورتحال کو آپ دیکھیں کہ اگر کے پی کے میں ان کے پاس گورنمنٹ بھی نہیں رہتی ہے, اور جو غلطی خان صاحب نے کی پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں اپنی توڑ کے پچھلے دور حکومت میں, اس کے بعد جس انداز میں پنجاب اور کے پی کے اور سب جگہ کریک ڈاؤن ہوا, کے پی کے میں بھی کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. آلریڈی بڑی مشکلات ہیں. سو پی ٹی آئی کے لیے میرا خیال ہے واحد راستہ یہ بچتا ہے موجودہ حالات میں
کہ ایجیٹیشن کی سیاست اس طرح کی نہ کریں کہ اس میں بالکل دروازے بند ہو. آپ نے کمپرومائز کرنے کی بات کی, ضمیر صاحب سے اس پہ بات کریں گے. کمپرومائز, ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کسی کمپرومائز کی طرف جائے گی؟ ہم عمران خان صاحب کی اسٹریٹ اوے ایک پوزیشن دیکھ رہے ہیں تھرو آؤٹ جو ہے. جائے گی تو مجھے نہیں معلوم, لیکن ان کے بہت سے لیڈرز آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں. آف کورس ابھی آپ دیکھیے گا, ابھی ایک تلوار اور لٹک رہی ہے, اور وہ ہے 9 مئی میں ملوث جو الیکٹڈ ان کے بندے ہیں. پنجاب میں تو بہت سارے ہیں, جو آپ کے نیشنل اسمبلی میں وہ بھی ایک اچھا خاصا نمبر ہے. اب اگر ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے تو ان کو کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیں جیسے عبداللطیف چترالی صاحب کی سزا ہوئی, اس کے بعد پھر ریفرنس آ جائے گا تو وہ پھر تو یہ جو ہے نا, یہ ایک کیچ 22 سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت بیسیکلی پی ٹی آئی کے لیے. ریزرو سیٹس چلی گئی ان کے ہاتھ سے, ٹھیک ہے غلط فیصلہ ہے, لیکن اب وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, اب آگے آئندہ جو آنے والی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ کم نمبر ہو جائے گا پی ٹی آئی کا. جو اگر 42 یا 40 یا 42 جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایم این ایز کے اوپر جو کیسز ہیں 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں, اور ان میں نہ صرف نااہلی ہے, نااہلی کے ساتھ پھر سزا بھی ہے, تو شاید کچھ لیڈرز ایسے ہوں گے جو کہ بچنا چاہیں گے نااہلی سے بھی, کیونکہ بھئی اچھا خاصا پیسہ لگا کے جیت کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس دفعہ تو ان کو نہیں اتنا شاید لگانا پڑا, کیونکہ نعرہ کچھ اور تھا, بلہ نہیں تھا, لیکن بلہ ہی کے پہ اوپر جیتے ہیں. پی ٹی آئی نہیں تھی لیکن پی ٹی آئی کے اوپر ہی جیتے ہیں, اور شاید ان کو, لیکن پھر بھی ایک فیئر ہے کہ نااہلی ہے اور اس کے بعد پھر سزا. تو یہ ابھی تو آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کتنی مزید پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائز ہوتی ہے یا نہیں بھی ہو سکتی. آئی مے بی رانگ, کہ ہو سکتا ہے وہ کھڑے رہیں خان کے ساتھ اور یہ صحبتیں بھی برداشت کر لیں, 9 مئی کے کیسز میں بھی جیلوں میں چلے جائیں, بھگت لیں سب کچھ. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے اگر کوئی پریشر ڈالنا ہے, بات چیت کا سین کوئی نہیں ہے, کسی سے کوئی بات ہو رہی, ٹھیک ہے, اور دوسرا, اور جہاں پہ بات کا کچھ تھوڑا سا سلسلہ شروع ہونے کا اندیا ملتا ہے, وہاں پہ اڈیالہ سے بہت سخت قسم کا ایک مطلب ریئیکشن آ جاتا ہے, ٹویٹ آ جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے پھر مجھے تو نہیں لگتا. تو ایک تو یہ کہ فیملی جو ہے, میں مانتا ہوں کہ شاید ان کا میجر کنسرن یہی ہوگا, لیکن وہ بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس کی وجہ سے پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہ الیکٹڈ ہے, نامینیٹڈ ہے خان صاحب کی, آفس بیئررز ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. حماد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں 35 ایسے اراکین ہیں جو کہ آزاد ہیں خیبر پختونخوا میں, ڈو یو تھنک کہ وہ اپنی لائلٹی جو ہے وہ چینج کریں گے, اور جو اکثریت حاصل ہے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں وہ تبدیل ہو جائے گی؟ دیکھیں, میں تو تقریباً 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر صورتحال وہ نہیں جو بظاہر دکھائی دے رہی ہے یا جس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں میڈیا میں. وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں, مختلف گروپس کی حکومت ہے. ان گروپس میں اسد کیسر شاہرام گروپ بھی ہے, اس میں عاطف خان گروپ بھی ہے, اس میں ساؤتھ کا گروپ ہے, اس میں یمین گنڈاپور کا گروپ ہے, اس میں دیر کا گروپ ہے. یہ کئی گروپس ہیں اور یہ اپنے مفادات کے مطابق معاملات کو چلا رہے ہیں. اس وقت گنڈاپور کے پاس 25 سے لے کر 30 تک ایم پی ایز موجود ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ساؤتھ ڈسٹرکٹ سے ہے, جس میں ڈیرہ اسماعیل خان, ٹانک, لکی مروت, بنو اور کرک کے اضلاع شامل ہے. دوسرے اضلاع بھی ہے جس میں فاٹا ڈسٹرکٹ ہے, ساؤتھ نارتھ وزیرستان وغیرہ. اب اگر گنڈاپور, چونکہ یہ جو مخصوص نشستیں مل رہی ہے اپوزیشن کو, تو اس سے ان کی تعداد کافی بڑھ جائے گی, 50+ پہ وہ چلے جائیں گے. 72 پہ عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے. اگر گنڈاپور کو عمران خان ہٹانے کو کہیں گے تو گنڈاپور کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ آپ ڈٹ جائیں, اور گنڈاپور ڈٹ جائیں گے تو اپوزیشن پلس گنڈاپور گروپ کی طرف سے وہ چیف منسٹر آ سکتے ہیں, یعنی کنٹینیو کریں گے, بشرطے کہ اپوزیشن اس پر ایگری کر جائے. لیکن ظاہر ہے اپوزیشن کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, ان میں سے صرف مولانا فضل الرحمان الگ ہیں, وہ بھی بوقت ضرورت. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب فارورڈ بلاک بنائیں گے؟ فارورڈ بلاک ان کا پہلے سے موجود ہے, بنائیں گے نہیں, اناؤنس ہو جائے گا آپ کہہ رہے ہیں یہ فارورڈ بلاک؟ دیکھیں, یہ فارورڈ بلاک تو میں تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ فارورڈ بلاک آلریڈی موجود ہے. وہ جو گنڈاپور کے مخالفین تھے ان کے ساتھ تو گنڈاپور نے جو سلوک کیا انہی بنیادوں پر کیا کہ اس کا ایک تگڑا گروپ موجود ہے, اور ان میں زیادہ تر ساؤتھ ڈسٹرکٹ سے ہیں, ان میں پشاور ویلی سے بھی لوگ موجود ہیں اور نارتھ سے بھی ہے.
लेकिन गंडापुर को हटाना इतना आसान नहीं होगा। एक तो उनके जो उनके बैक पे जो कुव्वतें मौजूद है, अगर वो लोग अपोजिशन को साथ ले ले तो गंडापुर का तगड़ा ग्रुप सामने आ जाएगा और वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक राय ये भी है कि हो सकता है कि गंडापुर के ग्रुप को लेकर अपोजिशन में से डॉक्टर इबाद को चीफ मिनिस्टर की हैसियत से सामने लाया जाए, जो अपोजिशन लीडर है और अमीर मुकाम के छोटे भाई हैं। तो मुख्तलिफ हवालों से बात हो रही है, लेकिन अभी खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन क्लियर नहीं है। ठीक नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, गुफ्तगू के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे।